इतवार है लेकिन ख़बरों से भरपूर दिन। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है उस बजट को जिसका डिफेंस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आवाम के लिए उसमें कुछ नहीं है। पेट्रोलियम की लेवी में 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए फ़ी लीटर कर दी गई है। कंप्यूटर लैपटॉप पे टैक्स, पोल्ट्री पे टैक्स, मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स, मकामी बेकरी की मसनूआत पर टैक्स, ट्रैक्टर पर चीनी 15 रुपए किलोग्राम बढ़ गई, सीमेंट 3 रुपए किलोग्राम, और बहुत कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत से पीटीए के चेयरमैन को और बोर्ड मेंबरान को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस भी जारी हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि टेली कम्युनिकेशन कंपनीज किसकी इजाज़त से फ़ोन टैपिंग करती हैं लोगों के। तो अब अदालत को बताया गया है कि ये लाइसेंस हासिल करने की शर्त है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ के लिए कि वो अपने पैसों से एक ऐसा निज़ाम अपने टेलीफोन के जो हेड ऑफिसेज हैं उसमें लगाएंगे जो फ़ोन टैप कर सकता है। तो आपके पास जिस भी कंपनी का फ़ोन हो उसके लाइसेंस में ये शर्त है कि अपने पैसों से वो टेलीफोन कंपनी फ़ोन टैपिंग का निज़ाम इंस्टॉल करेगी, और जाहिर है वो कंपनी वो पैसे अपनी जेब से तो नहीं लगा रही, वो और आप और मुझसे ले रहे हैं। हमसे पैसे लेके हमारे फ़ोन वही प्राइवेट कंपनीज टैप करके उसका रिकॉर्ड किसको दे रही हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, और इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। लेकिन इससे भी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि आज मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जो सदर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अफवाज और खुफिया अदारे की इलेक्शन में मुदाखलत के बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वोट का हक लौटाया जाए और असरनो साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे खुफिया इदारे दूर रहें, और इसकी मुकम्मल ज़मानत हो कि किसी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके इदारे वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करें। वोट का हक लौटाया जाए, जो कि कभी मुस्लिम लीग नून का नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो, अब मौलाना साहब कह रहे हैं वोट का हक लौटाया जाए और इस अमल से इंटेलिजेंस इदारे दूर रहें। और मज़ीद उन्होंने पीटीआई के बारे में क्या कहा? पीटीआई के खिलाफ 10-12 साल कबल से हमारा मौक़िफ़ और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम खुशामदीद कहते हैं। अगर इख्तिलाफ़ात दूर करने हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा हैं। तो आपने देखा मौलाना फजल रहमान और पीटीआई एक ही बात कर रहे हैं। हमें आज ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में शुएब शाहीन साहब ने, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के नौजवान रहनुमा हैं। शुएब साहब, आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ इसलिए कि अब ये लगता है कि JUI मौलाना फजल रहमान और ख़ान साहब एक ही पेज पे आ गए हैं, और वो है ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून भी उसी पेज पे थी किसी वक्त, वोट को इज़्ज़त दो या वोट का हक अवाम को वापस दो। तो आपके मामलात मौलाना साहब के साथ आगे चलेंगे या आपके आपस के इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, जिसका मौलाना साहब ने जिक्र भी किया है? देखिए, मौलाना साहब के साथ तो मुज़ाकरात हमारे मुस्तकिल चल रहे हैं। असद कैसर साहब इसमें स्पेसिफ़िकली वो जाते भी हैं, उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं, और आखिरी टाइम भी ये मेरे ख्याल पिछले हफ़्ते उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। ज़ाहिर है उसकी तफसीलात मेरे नॉलेज में नहीं है, तो वो क्या उनकी है, उनके क्या शराइत हैं और क्या डिस्कशन है, इसमें कोई शक नहीं। मौलाना साहब ने जो कहा है, हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा फासले रहे हैं दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, शायद उसको वक्त लगे एक पेज पे आने के लिए। एटलीस्ट 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा भी और उनका भी। उनके शराइत कोई नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक आपकी कोई मुज़ाकराती कमेटी आपने तश्कील नहीं दी, आपसे मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं। पीटीआई अगर मुज़ाकरात चाहती है तो खुश आमदीद कहेंगे। देखें, इमरान खान चाहते हैं मुज़ाकरात? बिल्कुल हम चाहते हैं। तो कमेटी क्यों नहीं बनाई? देखें, हमारे जो असद कैसर साहब विदाउट ऑथराइजेशन तो नहीं गए। नहीं, लेकिन कोई कमेटी, वो कह रहे हैं सियासी कमेटी नहीं बनाई। देखिए ना, सियासी कमेटी हमारी, मुज़ाकराती कमेटी 20 से 22 बंदे हमारे उसमें हैं। वो चाय वाय पीते हैं, जाके उठ के आ जाते हैं। नहीं, जो लोग गए हैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू की है और बर्फ़ पिघली है, और इसलिए तो हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। बाकी अगर उनकी ये ख्वाहिश है
کہ باقاعدہ ایک مذاکراتی کمیٹی ہو جو ان کے تحفظات ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ڈسکس کرے، ان کو دور کرے، تو میرا خیال یہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ خان صاحب نے تو ایک ان جنرل سینس ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان 3 پارٹیوں کو چھوڑ کے، جس میں MQM پیپلز پارٹی اور PMLN، ان کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے آپ بات کریں، اور ہم نے کی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج بڑی سیاسی جماعتوں کو باہر رکھ کے آپ کیا باہر نہیں رکھ رہے، دیکھیں کر رہے ہیں ہمارا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM تینوں بڑی جماعتیں ہیں. وہ تینوں وہ بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے یہاں معرض وجود میں بٹھائی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. وہ بھی یہ الزام آپ پہ بھی لگاتے رہے، لگاتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، جب تو لگاتے برابر ہے تھے تو آپ آگے نہیں چلنا. نہیں، ہم آگے چلنے کے لیے ہم نے شرط دے دی. MQM آپ کی اتحادی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مشترکہ جلسے کرتے رہے ہیں. MQM کے پاس ایک سیٹ بھی جینون نہیں ہے، جس کو وہ مصطفیٰ کمال نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ جی ہمیں مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹ ساری جعلی ہیں. تو آپ کی کراچی سے جو سیٹیں تھیں، علی زیدی، عارف الوی ٹائپ لوگ، وہ جینون تھی اس وقت 2000؟ بالکل، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جینون تھی. اب 2018 کی بات دیکھیں، 2018 کے حوالے سے میں 2 باتیں ایکسیپٹ کروں گا، اپنی بات ختم کر دوں گا. لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں کچھ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، نہ کچھ چھوٹی دیتا ہوں، کو 100% درست تھیں. ٹھیک ہے، لیکن 2 باتیں بڑی جی آپ نے بڑی اچھی بات کی، سچ کیا. 2 باتیں لیکن اہم ہیں. ہمیں اعتراض آیا، ہم نے ایک کمیٹی بنا دی اس وقت، اپوزیشن کی تعاون کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں چل پائی. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس 16 مہینے کی حکومت تھی. کیا انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کی فائنڈنگز لیں؟ اگر نہیں لیں تو پھر آج 18 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں نا، پچھلا سال یہ رہے نا، وہ تو PDM کی جماعت تھا نا، اور نہیں ہوتا تو چلی جائے گی. لیکن یہی اعتراض ان کا تھا نا کہ ہمارے الیکشن کے اوپر جی 2018 کا الیکشن چوری ہوا. آج ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کے آپ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں یا نئے انتخابات چاہتے ہیں؟ ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. آپ نہیں نئے انتخابات چاہتے؟ ہماری پریفرنس یہ ہے کہ نئے انتخابات کی طرف ہم نہ جائیں. اور ایک یہ بہت بڑی بات آپ کی، آپ کی پریفرنس ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور جو جن سیٹوں پہ جھگڑا ہے ان کو آپ ان کا فیصلہ کر لیں، نئے انتخابات نہ ہوں. اور دیکھیں، میں نے تو خود پچھلے 1.5 مہینہ پہلے عمران خان صاحب سے مل کے یہ بات چل رہی تھی کہ جناب آپ کے پھر KP میں کیسے سیٹیں آ گئیں. خان صاحب نے کہا کہ میری بہاف پہ جا کر پریس کانفرنس کریں اور یہ بتائیں کہ ایک بھی سیٹ جس پہ کوئی اعتراض کرے، جو ہی جوڈیشل کمیشن بنائے، سب سے پہلے ہم کنسنٹ دیتے ہیں اس کا حلقہ کھولیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خان صاحب سے آپ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقاتیں کر کے باہر آتا ہے وہ باہر آ کے کچھ اور باتیں کرتا ہے، اندر کچھ اور انسٹرکشن دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اتنی کنفیوژن ہے، اتنی لڑائی ہے؟ یہ خان صاحب خود لڑائی کروا رہے ہیں لوگوں میں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. دیکھیں، لوگ غلط بیانی کرتے ہیں باہر نکل کے. میں یہ بھی نہیں کہتا، ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جب وہ خان صاحب آفیشلی پراپرلی ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھواتے ہیں، ہم آ کر کے باہر وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور پارٹی میں بھی رکھتے ہیں ہماری کور کمیٹی میں یا پولیٹیکل کمیٹی میں، اور اس کو ڈسکس کر کے تو ہم چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی اس وجہ سے اختلاف ہمارے درمیان. آپ کے لوگ استعفے دیے جا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو عجیب و غریب الفاظ سے پکار رہے ہیں. میں ایک بات کر کے آگے چلوں آپ کے اس سوال کا جواب. دیکھیں، ایک بات میں نے وہ کی تھی کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا پچھلے 2018 کے الیکشنز میں. نمبر 2، مجھے بتائیں آج یہ 2017 کا قانون ہے نا، آج ہم سینکڑوں کی تعداد میں فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں میرے سمیت. ٹھیک، اس وقت کتنے لوگ تھے جو فارم 45 لے کے آئے تھے؟ ٹھیک، آج تک سامنے نہیں آیا. سینیٹر عفان اللہ خان صاحب، آپ کے آخری سوال کا جواب دے دوں. یہ جو اعتراض ایک دوسرے کے درمیان ہے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین فار پازیٹیو کاز ہوا کرتی ہے. لیکن آج بھی یہ کہنا کہ کوئی یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں، کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے فن خان آئے تھے اور وہ چلے گئے، اور وہ پانی کی طرح، بلبلے کی طرح تحلیل ہو گئے ہوا میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں گالم گلوچ ہے، حسن ہے جمہوریت؟ نہیں، میں گالم گلوچ کو حسن نہیں کہتا. کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا. عمر ایوب پہ حملہ ہوا، اس کو کیا ایک بات بتاؤں، جو عمر ایوب پہ حملہ ہوا ہے ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ہماری وہ تحقیق چل رہی ہے. ایک شخص جو پارٹی چھوڑ چکا تھا، ہی اسٹارٹڈ، اور 3-4 شیر افضل مروت کے خلاف ایکشن لیں گے؟ اس کے لیے شوکار نوٹس دیا ہوا ہے. اس کو اسی حملے کی وجہ سے؟ نہیں، اس کا اس حملے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی، اس کے ورکرز ہیں لوگ یہ کہتے ہیں. دیکھیں، اگر ہوگا، اگر ایویڈنس آئے گی تو ضرور ہوگا، اگر ایویڈنس آئے گی، مگر ہم بغیر ایویڈنس کے کسی کے خلاف، کسی لیڈر کے خلاف کوئی ایسی بات کریں وہ مناسب نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے خود نکلوایا، ان کو کور کمیٹی سے نکلوایا اور شوکار نوٹس دینے کا حکم دیا. ٹھیک، سینیٹر عفان اللہ صاحب. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوال کے بغیر آپ میں جواب دے سکتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. ایک سوال اگر میں پہلے آٹو پہ تو نہ لگائیں نا، آٹو پہ دیکھیں، آٹو پہ انہوں نے آٹو نہیں، میں نے آپ فارم 45 اور 47 کی بات یہاں بھی آ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں.
مولانا صاحب نے کہا نئے انتخابات ہو, اس حکومت کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے, اس لیے ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے. تو وہ پتہ نہیں پھر مطالبہ کس سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جن سیٹوں پہ جھگڑا ہے وہ ختم کریں اور یہ اسمبلی مدت پوری کریں, ہم انتخابات نہیں چاہتے. آپ کیا چوز کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ہم لوگ خاموشی تو نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مسائل تھے, یہ سب کچھ تھا اور 2018 میں کسی نے نہیں کیا, تو میں آپ کو اپنے الیکشن کا بتا دیتا ہوں کہ میرے جو فارم 45 کے رزلٹ تھے وہ اوور رائٹ کر کے چینج کیے گئے تھے. اس کی ٹویٹ بھی موجود ہے, اس کا ایویڈنس بھی میرے پاس سارا موجود ہے. اور میں نے اپلیکیشن دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ میرے جو رزلٹ ہے اس کو ریویو کیا جائے, اس کو ریکاؤنٹ کیا جائے. ثاقب نثار نے اس وقت فیصلہ دیا تھا. آپ جس سے ہارے تھے وہ صدر پاکستان بن گیا. جی وہ صدر پاکستان بن گیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی قربانی, آپ دیکھیں آپ کی قربانی وانے صدر تک پہنچی, بقرعید چلیں, تو اسی لیے اس کو تو بھول جائیں نا, اب آگے چلیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ثاقب نثار نے اس وقت پابندی لگا دی تھی کہ ریکاؤنٹ تک نہیں ہوگا, اپلیکیشن لینا تو دور کی بات ہے, ریکاؤنٹ نہیں کر سکتے. شعیب صاحب ثاقب نثار کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے یہ میں جانتا ہوں, چلیں نہیں اچھی بات نہیں, تحریک میں وہ رہ چکے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, مولانا فضل الرحمان کی آپ بات مانیں گے مطالبہ یا ان کا پی ٹی آئی کا؟ نہیں دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی جینون ایشوز ہیں تو وہ ٹریبونل میں جائے اور جا کے دیکھیں. اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ ٹریبونل جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں. میری گزارش سن لینا, ٹریبونل کا بھی تو آپ نے کہا ریٹائرڈ ججز لگائیں گے, وہ جو فنکشننگ کر رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ ان کو نہیں کام کرنے دیں گے, ہم ہینڈ پیکڈ بنائیں گے اور گھر بیٹھ کے. میری گزارش سن لیں, تو جینون ہے نا. نہیں دیکھیں ان کے اعتراضات ٹریبونل پہ ہیں, ہمیں تو ٹریبونل تک کی سٹیج تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے نا, یہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں. ان کو تو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل جائے اور بھی جگہوں سے ریلیف مل جائے. ہمارا تو کیس ہی کسی نے نہیں سنا 2018 کا, یہ تھا ہمارا معاملہ. تو یہ جو بیج ہے نا, یہ عمران خان صاحب نے خود ہی بویا ہے اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی ہوئی. کاٹ دیتے آگے اس درخت کو جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے, نیا درخت لگاتے نئے بیج کے ساتھ. اتنی جلدی نہیں ہوگا نا, یہ بات تدریج ہوگا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. دیکھیں جس درخت سے الرجی ہوتی ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے ایونچولی. کرتے کرتے 76 سال ہو گئے. مولانا نے تو کہہ دیا ہے نا انتخابات, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. آپ بتائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں جو ہیں وہ سر آنکھوں پہ, اور وہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور بڑی سیریس. مجھے لگتا ہے حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں. دیکھیں اتنا یہ بجٹ جو آپ نے دیا ہے, اتنی مہنگائی کر دی آپ نے, لوگ رو پڑے ہیں, ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے تنخواہ دار طبقے پہ. فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نئے انتخابات کرائیں, پی ٹی آئی سے آپ کی بنتی نہیں, مذاکرات کوئی ہو نہیں رہے, چلے گی کیسے یہ حکومت؟ نہیں دیکھیں, ویسے تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری کولیشن حکومت ہے, اور کولیشن حکومت جو ہے وہ ذرا بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوتی, لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو میجر پلیئرز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کو الائن کریں. ابھی تو 6 مہینے نہیں ہوئے. نہیں وہ تو جو حقیقت ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا نا. لی کیوں اگر آپ کو اتنے پتا تھا سیاسی سوچ, وہ اس لیے کیونکہ یہ ملک کے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں. اگر ابھی آپ ٹھیک کریں, یہ ٹھیک ہوئے ہیں, یہ اگر یہ نہ کریں نا تو یہ ڈیفالٹ ہو اور 1000 روپے کا ڈالر ہو جائے. تو ابھی لوگ مر جائیں ویسے ہی. نہیں تو پھر وہ 1000 روپے کا ڈالر کرا کے اس سے تو بہتر ہے نا. دیکھیں میری گزارش سنیں, آپ کے پاس سولوشن. نہیں میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹن تو لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم الیکٹ ہوں, آپ بٹن جا کے دبائیں اور اکانومی ٹھیک ہو جائے. اس کو ٹھیک کرنے میں 2-3 سال لگیں گے. 2013 میں بھی جب ہماری حکومت آئی تھی, میاں محمد نواز شریف صاحب کو 3 سال لگے تھے IMF پروگرام کو سے نکلنے میں, تو اب دوبارہ ٹائم لگے گا نا. 2.5 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو لگے ہوئے. پی ڈی ایم کا پہلا دور بھی تو دیکھیں نا, اس کو اگنور کیوں کر رہے ہیں, اور یہ ہو گیا اب 6 مہینے. وہ تو دیکھیں فائر فائٹنگ تھی نا 2.5 سال کیا, وہ تو 16 مہینے تھے. ابھی بھی فائر فائٹنگ چل رہی ہے, مذاکرات آپ کر نہیں پا رہے پی ٹی آئی سے, نہ جے یو آئی سے. تمام اپوزیشن آپ سے ناراض ہے, بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے. اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیں اسٹیبلٹی تو ظاہر ہے ہماری پوری 2013 سے 18 تک پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی تھی ہماری حکومت گرانے کی, دھرنے کیا, سب کچھ کیا. اب یہ تو ان کی اپوزیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا, یہ کیسی کرتے ہیں. ہم تو حکومت اپنی کریں گے, ملک کے لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں گے. آپ کچھ انیشیٹو نہیں لیں گے شعیب صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک بچانے آئے ہیں. 68% آتے ساتھ ہی پریزیڈنسی کی 68% اخراجات بڑھائے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھائے ہیں. ابھی جو ریسنٹ انہوں نے پاس کیا بجٹ, اس میں سول اور بیوروکریسی کے لیے وہ جو پلاٹ بیچیں خریدیں ان کے دے آر ایگزمپٹڈ, ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. میرے اور آپ پہ ٹیکس لگے گا. جو 25,000 روپے والا تنخواہ والا ہے یا 800 روپے روز کی دہاڑی والا ہے, جس کا بیج آپ نے بویا, اس کا کیا؟ سارا عالم صاحب جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا, اب اس کے ذریعے
میں ایک بات بتاؤں، یہ مفتوحہ قوم کے ساتھ بھی ایسا کام نہیں کرتے شروع تو آپ ہی جو نہیں کچھ کیا نہیں، ہم نے وہ کچھ نہیں کیا، ہم نے ملک کو دیکھیں فیض کا آپ ایک دور بات بھول گئے، ٹھیک ہے چھوڑیں ان کے کردار کو، لیکن میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں ملک کی معاشی بہتری کی طرف۔ میرا نہیں خیال ہے سب، نہیں خیال ہے یہ خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ نو سچ تھنگ۔ میں خان صاحب کا پچھلے 2 سال سے معتمد ترین ان کی کیمپ کا حصہ ہوں، الحمدللہ میرے ساتھ ہر بات وہ شیئر کرتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں ہزاروں ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ باہر بھی تھے جب وہ اندر ہیں۔ لیکن آپ نے وہ خیبر پختونخوا کے ANP کے ان کا بیان نہیں سنا جو دے رہے تھے، PTI کے تھے وہ کون سے والے؟ اور ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیض ابھی بھی چلا رہا ہے PTI کو، اسی کی کہنے سے کیا ہوگا ان کے؟ اب ایک بندہ اگر غلط بات کر رہا ہے تو میں تو نہیں مانتا، اس چلے لیے کہ ٹھیک، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس انداز سے یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ اس وقت روزگار تھا، ایک سسٹم چل رہا تھا، 6.2% GDP تھی، ہر حکومت یہ کہتی ہے اور اپوزیشن وہی کہتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ضرور مہنگائی ہوئی، ضرور وہاں اس زمانے میں کرونا بھی گزرا، مگر لوگوں کے جینے کا حق نہیں چھینا گیا تھا۔ آج لوگوں کے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے، میرے آپ سمیت۔ ہم جو اپنے آپ کو اپر مڈل کلاس کہا کرتے تھے، ہم مہینے کے آخر میں بلز نہیں دے سکتے، میں مہینے کے آخر میں اپنے کرائے نہیں دے سکتا، میں مہینے کے آخر میں اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتا، میں ہر مہینے پہ یہ سوچتا ہوں کہ میں اس مہینے کون سے اپنے آفیشل کو چھٹی کراؤں تاکہ یار میرا خرچہ بچے۔ یقین کریں یہ سوچ کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ سوچ کر میں نہیں نکالتا یار اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق لگایا ہوا ہے، میں اپنی کوئی اور پراپرٹی بیچ لوں گا، کچھ اور کام کر لوں گا تاکہ ایک نظام چلتا رہے۔ پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے، لیکن لوگوں کے پاس پراپرٹی نہیں ہے بیچنے کے لیے، وہ کیا کریں؟ بات تو حقیقت تو یہی ہے۔ قومیں جب غلطیاں کرتی ہیں نا بڑی بڑی، تو پھر وہ اوور نائٹ جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، مزید غلطیاں کرنا تو رک جائیں ہم، مزید غلطیاں کیسے؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں نا، آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ہمارے پاس IMF پروگرام میں جانے کے علاوہ کچھ آ رہا ہے تو بتا دیں۔ عمران صاحب ہم نے بہتر کیا نا، نظام کو چلایا نا۔ کوئی آپ نے بہتر نہیں کیا، آپ نے بیج لگایا ہے، بہت بہتر۔ میری گزارش سن لینا، میں نے آپ کے ٹائم پہ نہیں بولا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ GDP جو یہ GDP گروتھ کی بات کر رہے ہیں نا، 2017 کو میں پاکستان کا GDP تھا $370 بلین کا، ان کے 4 سال بعد بھی $370 بلین کا چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ ہے ان کی پرفارمنس 4 سال کی، اور یہ ریکارڈڈ آپ جا کے چیک کر لیں۔ 22ویں نمبر کی اکانومی تھی جو اب 47ویں نمبر کی ہو گئی۔ 17 کی بات کرتے ہیں، یہ 22 23 24 یہ کس کی حکومت ہے؟ 22 23 24 اس کو آپ اپنی حکومت نہیں مانتے؟ نہیں، ہم ایک 16 مہینے کو مانتے ہیں، باقی تھوڑی ہم مانتے ہیں۔ تو آج کون ہے؟ آج ہمیں تو ہم 3 مہینے میں ٹھیک کرتے ہیں، آپ نے 3 مہینے میں ٹھیک کیا؟ 3 مہینے میں بیڑا غرق تو نہ کریں نا، بیڑا غرق کیسے کریں؟ جو تباہی آج مچا رہے ہیں، مجھے بتائیں 16 روپے سے آج پروگرام میں PTI نہیں گئی، افنان اسٹیٹ صاحب بینک جو ہے وہ IMF کو PTI نے نہیں دیا، اسٹیٹ بینک کو کس نے کہا دیا تھا؟ PTI نے دیا۔ 16 روپے بجلی کا یونٹ اٹھا کے آپ 70 روپے پلس میں لے گئے، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، ثمرات ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے سیاستدان جب تک ایک دوسرے سے اس طرح بحث کرتے رہیں گے اور مل کے کوئی منیمم کامن ایجنڈا پہ کام نہیں کریں گے تو نہ بجٹ کا میں بہتری آ سکتی ہے، نہ عوام میں بہتری آ سکتی ہے۔ نظام چلتا رہے گا۔ ایک لیتے ہیں بریک یہاں پہ۔ ویلکم بیک۔ ہمارا ابھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے سوشل میڈیا پر جو بچیوں اور خواتین کے بارے میں ان کے خلاف جو مواد آ رہا ہے اور جس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 22 جون کو سینٹرل ایپیکس کمیٹی آن نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی، جس میں بہت واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ ہیٹ سپیچ کو اور جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کے خلاف مواد بہت زیادہ آ رہا ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی تقریباً 1.5 کروڑ بچیاں اسکول نہیں جا پاتی اور تعلیم نہیں حاصل کر پاتی، جو کہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس ملک میں بہت سارے مسائل کا، اور مسائل کی وجہ ہے۔ اور اس میں یہ اسلام کا بھی بہت واضح حکم ہے کہ جب پہلی آیت اتری حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں اللہ کی وحی لے کر آئے، تو پہلا لفظ جو ان کو کہا گیا وہ تھا اقرا، اور 3 دفعہ یہ کہا گیا۔ تو اس پہ اتنا سٹریس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اسی لیے کہ وہ نبی تمام کائنات کے لیے ہیں اور مردوں اور خواتین سب کے لیے ہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو پڑھنے کا حکم جب اللہ نے اپنے نبی کو دیا تو انہوں نے آگے لوگوں کو کہا کہ پڑھو، اور تعلیم کا حصول ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔
लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि एक साहब हैं, उनका नाम है हसन इकबाल चिश्ती, वो अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। अभी तक नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने नहीं देखा कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया हो। और ये रवैये जो जब फिर बढ़ जाते हैं, फिर ये मुआशरे में ज़्यादा बिगाड़ पैदा करते हैं। तो अभी हाल ही में समा डिजिटल पे जो बड़ा पॉपुलर है, उस पर एक मुकालमा हो रहा था और उस पर साहिल अदीम साहब ने कुछ कहा पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में, आप ज़रा सुने। और फिर खलील रहमान कमर जो अदीब हैं और जो इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, लेकिन जिस तरह का अंदाज़े गुफ्तगू उनका ख़वातीन के बारे में और उनके साथ है, वो आप देख लें और बताएं कि क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है। 100 औरतों का सैंपल नहीं, 95% ऐसी अजड़ और जाहिल मिलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। ये मैं चाहूंगी कि माफी मांगे तमाम खवातीन से। मेरा कसूर है कि मेरी बच्चियां जाहिल हैं। आप अपनी इस बात में मैं कौन से माफी मांगता हूँ? ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? आप बदतमीजी मत कीजिए। तो ये है इशू आज का हमारा। हमें ज्वाइन किया है अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब, जो प्रिंसिपल हैं जामिया नईमिया लाहौर के, और नीलूफर बख्तियार जो चेयरपर्सन है कौमी कमीशन बराए हुकूक़ निस्वां। वेलकम। मैं डॉक्टर राग़िब साहब से पहले इस पर व्यू लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो अभी आपको मैंने दिखाया, एक चिश्ती साहब हैं, वो बच्चियों की तालीम के बारे में बहुत बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं और वो ऑन एयर है फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे। और दूसरा, मैंने आपको साहिल अदीम साहब ने जो ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, और खलील रहमान कमर साहब ने भी, आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के रिमार्क्स और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके देना ख़वातीन के बारे में, जो माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बीवियाँ भी हैं, क्या ये जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमें मसले की नोयत को बहुत वाज़ेह अंदाज में देखने की ज़रूरत है। मसला ये है कि क्या ख़वातीन को और बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है या नहीं, और इस्लाम इसके बारे में हमें क्या हदायत देता है। जब हम इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे देंगे तो फिर जो मर्ज़ी जो कुछ कहता रहे, वो अपनी अंदर की बात को सामने लेकर आ रहा है, जिसका हकीकत से शायद कोई ताल्लुक़ भी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आया मुबारक नाजिल हुई, जिसका आपने भी बयान किया, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। और फिर जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को देखते हैं, इब्न माजा की हदीस है, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। जब हम मुसलमान की बात करेंगे तो वो मर्द और औरत दोनों को शामिल है। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते, क्या वो आपस में बराबर हो सकते हैं? तो हम जवाब में कहेंगे कि वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि क्यों होती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम इस्तेमाल करके लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ इस तरह प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? हुकूमत क्यों खामोश है इस पर? देखिए, जब हम तालीम की बात करते हैं ना, तो एक बात जहन में हमें रखनी होगी कि तालीम के दो मदारिज या दो अलग अलग शोबाजात हमारे सामने हैं। एक को हम अमूमी तौर पे दीन की तालीम कहते हैं और दूसरी दुनियावी तालीम कहलाती है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हम ये समझते हैं कि ये दोनों के दोनों हर मर्द और हर औरत के लिए बराबर की हैसियत में अहम हैं, और दोनों ही को इन दोनों के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, या कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपनी दीन के मामलात को भी समझने में कामयाब हो जाए और अपने दुनिया के मामलात को भी आसान तरीके से अंजाम। ठीक है, मुनासिब बात है। लेकिन ये जो इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, जो हमने जिसका रेफरेंस दिया है, ये गलत है। फिर गुफ्तगू ये नहीं होनी चाहिए, ये लहजा, ये टोन, ये अल्फाज। जी बिल्कुल ये मैं ये समझता हूँ कि ये गुफ्तगू इस पैराए के अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से एक मजहबी तबका, एक मखसूस मजहबी तबका ख़वातीन की मुतलकन तालीम की नफ़ी करता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ हम ये देख लीजिए कि एक रोशन ख्याल जो स्कॉलर्स तस्वुर किए जाते हैं, उनकी तरफ से भी ख़वातीन की तालीम के बारे में या ख़वातीन के बारे में इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, तो हम इसे इंतहाई गैर मुनासिब समझते हैं। और ये कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत का जो एक बुनियादी थीम है, इल्म की
ترویج کے حوالے سے یہ اس سے بالکل متصادم ہے۔ نیلوفر بختیار صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ چیئر پرسن ہیں قومی کمیشن برائے حقوق نسواں کی، یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ ہم نے جس کا ریفرنس دیا ہے، اس پہ آپ کا کمیشن کچھ کرنا پسند کرے گا؟ دیکھیے ہم تو کل ہی اسٹیٹمنٹ ایشو کر چکے ہیں اور بہت بھرپور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایف آئی اے میں اپنی کمپلین رجسٹر کرائی ہے۔ اور کس کے خلاف؟ اس شخص کے خلاف یہ جو حسن اقبال بندہ ہے، جی حسن اقبال چشتی جو انسان ہے، اور سب سے بڑا میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حافظ کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں ہمارے بچے تعلیم ان لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچے ان سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دین کی رہنمائی کرواتے ہیں ان لوگوں سے۔ اور ایک شخص ہے جو پاپ سنگر بن کے ہر چینل کے اوپر پھر رہا ہے، میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، اور پھر اس کے اوپر اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ ہماری بچیوں کے درخواست دی، ہم نے ایف آئی اے کو دی ہے، ہم نے سائبر کرائمز کو دی ہے، اور ہم نے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو خط لکھا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ہم جس روز یہ ساری چیزیں ہمیں آنی شروع ہوئی وہ ہماری تعلیمی کانفرنس جو نیشنل لیول پہ ہم کرا رہے تھے اس کی اختتامی تقریب تھی، اس کے بیچ میں لوگوں نے مجھے یہ ویڈیوز بھیجنی شروع کر۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جرمنی میں فار ایگزامپل وہاں تو بڑے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ اگر کوئی ایسی چیز ہو اور اسی طرح کی بچیوں کی تعلیم پہ کسی نے کچھ کیا تھا انہوں نے بند بھی کر دیا، اس کو بھاری جرمانہ کیا، آپ نے فیس بک اور یوٹیوب کو کانٹیکٹ کیا؟ جی فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہم سب کو خط نکال چکے ہیں۔ خط نکالا یہ ایک قانونی کاروائی بھی ہوتی ہے نا جس پہ وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو پہلا تو سٹیج یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو خط لکھتے ہیں کہ اس مواد کو فوری طور سے وہاں سے ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی محتاجی ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہوں۔ ہم نے اپنی قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، وہ آپ نے ایف آئی کو لکھ دیا، ہم نے دفعات نکال دی ہیں، 504، 505، 506 قانونی دفعات اس کے اوپر لگتی ہیں۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے، بندے کو اٹھائیں لیکن مجھے یہ اور بند بتائیں، کریں۔ یہ چشتی صاحب کی جو بات ہو رہی ہے یہ تو کافی عرصے سے یہ کر رہے ہیں، آپ 3 سال سے چیئر پرسن ہیں، پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ ابھی یہ جو وائرل ہوا ہے ایک اس کا ویڈیو جس کے الفاظ ہم یہاں پہ شاید نہ دہرا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں، تو اب آ کے آپ کا کمیشن اٹھا؟ ہمارے پاس تو یہ کیس جب ہماری قومی کانفرنسز کی ہم نے سیریز شروع کی ہیں، پچھلا پورا ہفتہ ہم قومی کانفرنسز کروا رہے تھے، پہلے ہیلتھ تھا، پھر کلائمیٹ چینج تھا، پھر لا تھا، کنکلوڈنگ جو کانفرنس کا مین تھرسٹ تھا وہ ایجوکیشن تھا، اس پہ ہمارے سامنے ہی ویڈیوز لائی گئیں، اور اس وقت سے ہم 1 منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں۔ پرسوں جو ہے ہیومن رائٹس کمیشنر پریس کانفرنس کی ہے، ہر چیز پہ، ہر میدان پہ سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، لیکن دیکھیے ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگی ہوئی اس ملک میں، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ حکومت کو بھی اس کے اوپر کوئی بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے دینی اسکالرز ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں۔ میں آخر میں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے آپ بتائیے گا، نیلوفر بختیار بھی کہہ رہی ہیں کہ علماء کو اس کلچر کو ختم کرنے پہ، بہتر کرنے پہ، ظاہر ہے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی حقوق کا خیال کریں، جس طرح ماں باپ کو تربیت یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ بچیوں کے حقوق کا خیال کریں، تو کیا یہ کلچر بدلنے کے لیے علماء کرام کا بھی رول ہے کچھ نعیمی صاحب، اور کیا رول ہے ذرا مختصراً بتا دیجیے؟ جی بالکل بڑا واضح رول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو محراب و منبر سے اور اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا جانا چاہیے کہ خواتین کی تعلیم کا ایک پیراڈائم کیا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیوں خواتین کی تعلیم انہیں دینا ضروری ہے، کیونکہ لیکن یہ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی نفرت انگیز الفاظ، اس طرح کی ٹون بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے استعمال کرنے کا کلچر بدلے گا کیسے؟ اس کو ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس قسم کی گفتگو نہ تو کر سکتا ہے، نہ اسے کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس پہ سے ذی شعور کے لفظ کو ختم کر دیا جائے۔ بہت شکریہ اپنے معزز مہمانوں کا، تو شخص کو ذی شعور کہنا بھی ممکن نہیں ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ایک یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ جب ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو وہ اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے۔ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے بہت احترام تھا ان کے دل میں بھی، اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔
یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری مثالیں ہیں، اور یہ جو اس طرح کے لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، دین کی بھی اور ہمارے کلچر کی بھی۔ گڈ نائٹ۔